मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब दुबई से पूछते हैं कि क्या सलातुत तस्बीह बाजमात पढ़ सकते हैं? घर में ख़वातीन सलातुत तस्बीह जमात से पढ़ सकती हैं? इमरान साहब नहीं पढ़ सकती हैं, सलातुत तस्बीह की जमात जायज़ नहीं है। शब क़दर में कौन से आमाल करें? शहबाज साहब कराची से, शब क़दर में कौन से अमाल करने चाहिए? तो भाई शब क़दर गुजर गई, शायद हम सवाल हमें लेट मिला है, लेकिन बहरहाल आइंदा भी आएगी इंशाअल्लाह। तो शब क़दर में जो आमाल हैं वो बल्कि रमज़ान की आखिरी रात भी शब क़दर हो सकती है। तो शब क़दर में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ये दुआ खूब कसरत से पढ़नी चाहिए, मांगनी चाहिए बल्कि। और बाकी वही आमाल जो नमाज़ें हैं और तिलावत है, दुआ है, वही कोई ख़ास आमाल नहीं है उसमें, बस दुआ है कि हदीस में आती है कि इस दुआ की कसरत करनी चाहिए। क्या रोज़े की नीयत के बाद कुछ खा सकते हैं? बिलाल साहब दादू से, क्या सहरी में रोज़े की नीयत के बाद कुछ खाया पिया जा सकता है? जी हाँ, खाया पिया जा सकता है जब तक कि सुबह सादिक नहीं हो जाती। रमज़ान में शौहर के लिए दिन में खाना पकाना। ज़रीन काशिफ फैसलाबाद से, मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी हूँ, मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। पहली बीवी का इंतकाल हो गया है जिससे शौहर की 2 बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी 19 साल की है। मेरे शौहर और बड़ी बेटी को 2 सालों से मैंने शौहर और बड़ी बेटी को 2 सालों से रोज़े रखते नहीं देखा। मैं इनके लिए नाश्ता भी बनाती और दोपहर का खाना भी बनाती हूँ और वो हमारे साथ इफ़्तार भी करते हैं। क्या मेरे लिए रोज़े की हालत में इनके लिए खिदमत करना जायज़ है? जबकि मेरा इस चीज़ का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। नाम अनाउंस नहीं होना चाहिए था ऐसे मौके पे, खैर अब हो गया है, इन्होंने लिखा भी है, नाम छुपाया भी नहीं है। तो देखें, शौहर अगर और उनकी जो बेटी है ना वो रोज़ा नहीं रखते तो असल तो यही है कि आप उनके लिए खाना वाना ना पकाएं। लेकिन आपको अगर ख़तरा है कि शौहर सख्ती करेंगे आपके ऊपर और मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो फिर मजबूरी में आप बनाएं उनके लिए खाना और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे, और शौहर को मोहब्बत से समझाएं भी, उनकी हिदायत के लिए भी दुआ करें। हकीकत तो यही है कि जो रोज़ेदार होता है और घर में किसी ने बिला शरई उज़र रोज़ा रखा हो, उसको खिलाने के इंसान की तबीयत माइल नहीं होती। तभी मैं लोगों से ये कहता हूँ कि ये जो मज़दूर दिन में मज़दूरी कर रहे होते हैं और रोज़ा नहीं रखते और फिर आपसे पानी मांगे, खाना मांगे, तो इनको न दिया करें। इनसे कहें कि भाई खुद ही पियो, खुद ही खाओ जाके। या कोई भी रोज़ा खोर हो जिसने शरई उज़र के बग़ैर रोज़ा छोड़ा हुआ हो, जब वो रमज़ान में दिन में आपसे खाना पानी मांगे तो न दिया करें। तो कुछ गैरत के भी तकाज़े होते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके शौहर हैं, आप नहीं करेंगे तो घरेलू हालात ख़राब होंगे, इसलिए मजबूरी है। और शौहर के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सेविंग के लिए ख़रीदे गए प्लॉट पर ज़कात का हुक्म। मिसेज़ मोहसिन इस्लामाबाद से, मैंने अपने प्रोविडेंट फ़ंड से लोन लेकर एक फ़्लैट ख़रीदा है, इस नीयत से कि जब बच्चे बड़े होंगे तो इस फ्लैट को बेचकर इनकी पढ़ाई और शादी वगैरह का इंतज़ाम करेंगे। अभी वो मेरी मिल्कियत में नहीं आया है, मेरा इरादा है कि जब वो मेरी मिल्कियत में आ जाएगा तो इसे किराए पर दे दूँगी। क्या इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं? अगर होगी तो किस तरह हिसाब किया जाएगा? देखिए, आपने फ़्लैट ख़रीदा है और बेचने की नीयत से ख़रीदा है, तो आप उसे किराए पे दें या ना दें, बहरहाल इस पे ज़कात है। और ये जो आपने कहा कि अभी मेरी मिल्कियत में नहीं आया, तो जब कोई चीज़ ख़रीद ली तो मिल्कियत में तो आ गया, तो ऐसा मालूम होता है कि आप कब्ज़े को मिल्कियत समझ रही हैं। आप ये कह रही हैं कि अभी मेरे कब्ज़े में नहीं आया। तो अगर इस कंडीशन में आ गया है कि जब चाहें आप उस पर कब्ज़ा कर सकती हैं और जब चाहें उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, इस कंडीशन में आ गया तो उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर सिर्फ महज फ़ाइल है और उस पर आप अमली तौर पर कब्ज़ा करना आपके लिए मुमकिन ही नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। मियाँ बीवी का बग़ैर जमात के एक साथ नमाज़ पढ़ना। मैं और मेरे मियाँ अक्सर साथ में नमाज़ पढ़ते हैं बग़ैर जमात के, क्या इस सूरत में नमाज़ दुरुस्त है? अहलिया जावेद इंडिया से, ये खिलाफ़ सुन्नत है। जब मियाँ बीवी दोनों एक ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो जमात से नमाज़ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत है और बिला वजह जमात को छोड़ना अच्छा अमल नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफ़ैल से दुआ करना। क्या दुआ के इख्तिताम पर ये कह सकते हैं कि या अल्लाह हमारी दुआ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले या सदक़ा या तुफ़ैल में कबूल फ़रमा? क्या ये कहना जायज़ है? दिलावर अहमद इंडिया से, दिलावर भाई, जब कोई शख्स ये कहता है ना अल्लाह नबी के तुफ़ैल या नबी के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, तो उससे उसकी नीयत पूछी जाएगी। वसीले का मतलब अगर ये है कि नबी को दरमियान में वास्ता बना रहा है और नबी अल्लाह से सिफारिश करेंगे
اور یا نبی گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے تو یہ تو غلط ہے. آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے, اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں. تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے, شرک ہے, ناجائز ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے, یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے, کہ ہم نبی کے امت میں ہیں تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں, اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو کی بھی خاص رعایت کرتا ہے, تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے, یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے, تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے, اور وہ بالاتفاق جائز ہے. تو جب بھی کوئی کسی بزرگ یا نبی کے طفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شرک کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے, ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے. تو وہ اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے, اگر غلط نیت بتائے گا تو ناجائز ہے. اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتہ کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے تو وہ بیوقوف ہے, احمق ہے. جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتہ وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے, ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا, تو کہنے پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتہ تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر, تو اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی, بیرون ملک غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی کمائی کا حکم. میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, یہاں کافی لوگ اللیگل ہوتے ہیں, یعنی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے رہنے کی یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر ہم ان کو کوئی کام دیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے, اور ان کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فراز صاحب انگلینڈ سے. اللیگل رہنا تو جائز نہیں ہے, مگر جب کوئی رہ رہا ہو تو وہاں کوئی کام کرے گا تو وہ کام اگر بذات خود حلال ہے تو اس کی ارننگ بھی حلال ہے, اور ان سے کام لینا بھی جائز ہے, اور وہ سب جائز ہے. یہ ہاں رہنے کا اللیگل رہنا ایک غلط چیز ہے, اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, لیکن کام کی جو تنخواہ ہوگی یا کمیشن یا اجرت ہوگی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہ کام حرام ہے, اگر وہ کام حلال ہے. اگر کوئی اللیگل رہ کے جائز کام کرے تو تنخواہ حلال ہے, لیگل رہ رہا ہو اور کام حرام کر رہا ہے, شراب بیچ رہا ہے, تو وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی. تو تنخواہ یا کمیشن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اللیگل رہ رہا ہے یا لیگل قانونی طور پہ رہ رہا ہے, اس کا تعلق اس سے کہ کام کیا کر رہا ہے وہ. باقی اللیگل رہنا بہرحال درست نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا روز کاٹنی چاہیے, جمعے کے دن کاٹنی چاہیے؟ فاروق صاحب انڈیا سے. بھائی جب آپ کو سہولت تو کاٹ لیں. حدیث میں آتا ہے اعف اللحا وقص الشوارب واحف الشوارب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا. تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو ہونٹ کا بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے, باقی بہتر یہ کہ کینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں. تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیا کریں. سب کچھ ختم, یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم. کاشف صاحب کراچی سے. کچھ عرصے پہلے میری بیوی سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اسے غصے میں یہ میسج کر دیا کہ میری طرف سے سب ختم, لیکن میرا طلاق کا کوئی مقصد نہیں تھا, اور میسج میں نے فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا. اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, جب کوئی شخص میسج پہ طلاق دیتا ہے نا, تو بے شک میسج وہ بیوی تک پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو, فوراً ڈیلیٹ کر دیا ہو یا نہیں کیا ہو, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ میسج لکھا ہے, یا بیوی کو چاہے دل میں ہی نیت ہو. لیکن یہ جو الفاظ آپ کے تھے نا, یہ طلاق کے, اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی, نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی. اگر آپ نے یہ کہ میری طرف سے سب ختم, اس میں آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. تو میسج ڈیلیٹ کرنا یا نہ ڈیلیٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو جب لکھ دیا تو ہو گیا. لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ طلاق کے, اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں نیت نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی. کرائے پر دیے ہوئے فلیٹ پر زکوٰۃ کا حکم. ارشد صاحب لاہور سے. میرے پاس ایک دکان ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے خریدی تھی, اور کوئی نیت طے نہیں تھی کہ اسے بیچنا ہے یا کرائے پر رکھنا ہے, لیکن خریدنے کے ساتھ ہی اسے ایک رشتہ دار کو کرائے پر دے دیا تھا. اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر؟ قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی آپ نے دکان, بے شک بعد میں بیچ بھی دیں. تو کرائے پر ہوگی. جو جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن جتنا کرایہ بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دے دیں, جو اس سے پہلے استعمال ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مشتاق منور کشمیر سے پوچھتے ہیں, کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں؟ مالک بنانا ضروری نہیں ہے, بیوی کی طرف سے خود بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بیوی سے اجازت لی ہو, اس کو بتائے بغیر اگر زکوٰۃ دے دی بعد میں اجازت لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پہلے بتائیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں, وہ خاموش رہے گی تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے.
اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو بیویاں خاموش ہی رہتی ہیں، تو وہ سمجھیں کہ پھر اجازت دی ہے۔ سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا حکم، اگر سحری کے لیے نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلے اور صبح دیر سے آنکھ کھلے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نیز اٹھنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ تنویر صاحب کینیا سے، رمضان کا روزہ بہرحال واجب ہے، صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار، باقی سب پہ رکھنا واجب ہے، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ تو کیسی حالت پتلی ہونا، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا روزہ گزارنا، پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی سحری میں آنکھ نہ کھلی تو اب انسان کہ چلو یار آج تو مشکل ہو جائے گی، تو روزہ صرف بیمار آدمی اور مسافر وہ چھوڑ سکتا ہے، باقی جتنی بھی پیاس لگ رہی ہو، جتنی بھی بھوک کا خطرہ ہو، ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ، روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اتنی پیاس لگی یا اتنی بھوک لگی کہ مرنے یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا، تو پھر روزہ ایسی کنڈیشن میں آ کے توڑ سکتے ہیں، چھوڑ بہرحال نہیں سکتے۔ تو سحری میں آنکھ کھلے نہ کھلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ باقی کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ جو ہے نا نصف النہار سے پہلے، پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 11 بجے تک نصف النہار ہوتا ہے، 11 ساڑھے 11 چینج ہوتا رہتا ہے، تو یہ اتنا وقت ہے کہ اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا حکم، کیا ہر مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں اور پھر سال کے آخر میں سب جمع کر کے اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے، کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے باقی اب دے رہا ہوں۔ شفیق صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے، جی ہاں جائز ہے، ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حساب وہ سال کے بعد ہی کیجیے گا۔ بچی کے لیے خریدے گئے سونے پر زکوٰۃ، میری بیٹی 1 سال کی ہے، میں نے اس کے نام پر 1 تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ احتشام قریشی ممبئی سے، اگر آپ نے اس کے لیے لیا اور اس کا مطلب یہ کہ اس بیٹی کو مالک بنا دیا، دل میں نیت یہ کر لی کہ بچی اس کی مالک ہے، تو پھر اب اس سونے پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک بچی بالغ نہیں ہو جاتی، لیکن پھر وہ سونا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، وہ بچی اس کی مالک بن گئی اور نابالغ کی کسی چیز کو تصرف میں لا نہیں سکتے۔ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد دن میں کھا پی سکتے ہیں؟ کیا روزہ ٹوٹنے کے بعد مثلاً الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ شاہ رخ صاحب پشاور سے، الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں، الٹی سے روزہ 2 شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے، ایک تو منہ بھر کے الٹی کی ہو اور جان بوجھ کر خود حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی ہو۔ اگر حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی اور تھوڑی سی الٹی کی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا، اور حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی، ہاں تھوڑی سی کی تو بھی نہیں ٹوٹا، الٹی منہ بھر کے ہوئی مگر خود سے ہوئی ہے، آپ نے نہیں کی تو بھی نہیں ٹوٹا، تو خود کی ہو جان کر اور منہ بھر کے کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے خود تو نہیں کی، ہوئی خود ہے، منہ بھر کے الٹی ہوئی مگر آپ نے اس کو نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جب بھی غلطی سے جان کر اگر روزہ توڑا ہے تو پھر تو 60 روزوں کا کفارہ ہے، اگر کھانے پینے سے روزہ توڑا یا جمع کرنے سے۔ لیکن اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، دیکھیں بھولے سے ٹوٹے گا تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، بھولے سے کھانا کھا لیا، پتہ ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں تھا روزہ ہے، لیکن غلطی سے اگر روزہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور پر آپ قلی کر رہے تھے اور پانی سنبھلا نہیں اور روزہ یاد تھا آپ کو مگر وہ پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا، تو ایسی کنڈیشن میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیونکہ یہ بھولے سے نہیں ہے بلکہ یہ غلطی سے ہے، یاد تھا آپ کو روزہ لیکن احتیاط نہیں کی آپ نے اور پانی چلا گیا، تو ایسی غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک قضا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا کسی مسٹیک سے، جیسے آپ شاور لے رہے تھے، نہا رہے تھے اور پانی ایک دم منہ میں چلا گیا، یا سوئمنگ کر رہے تھے روزے کی حالت میں منہ باہر نکال کے لیکن وہ غلطی سے ڈبکی لگ گئی اور پانی پیٹ میں چلا گیا، تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسی کنڈیشن میں کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہوتا، روزے داروں کی طرح رہنا بہرحال لازم ہوتا ہے، اور اس میں آپ کھا پی نہیں سکتے، بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا صدقہ فطر کی رقم اس کو دی جائے گی جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ صالح صاحب راولپنڈی سے، جی ہاں صدقہ فطر اسی کو دی جائے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ واجب کس پر ہوتا ہے؟ بھئی زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں، سونا چاندی مال تجارت اور کیش رقم، یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے، اور فطرے کے لیے ضروری ہے کہ 5 چیزیں، یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں ایڈ کر لیں۔ ضرورت سے زائد سامان وہ چیز ہے جو پورے سال بھی استعمال میں نہ ہو، تو کوئی ایسی چیز جو پورے سال بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں، تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگا تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ تو اور زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں، جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا،
اچھا بھائی، احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شاہ رخ صاحب پشاور سے، کیا دن میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں ٹوٹے گا تو غسل میں منہ میں پانی کس طرح لیں یا پھر افطار کے بعد غسل کیا جائے؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ غرارے نہ کیے جائیں غسل کے دوران، لیکن منہ بھر کے قلی کی جائے، اچھی طرح سے قلی کر لیں بس کافی ہے، غرارے نہ کریں. تراویح میں امام کے رکوع کا انتظار کرنا کیسا ہے؟ ہماری مسجد میں امام صاحب جب تراویح کی 2 رکعت سے سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب اگلی رکعت کی قرات بھی مکمل کر لیتے ہیں اور رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں. ان کا طرز عمل کیسا ہے؟ محمد صہیب کوئٹہ سے. جی ہاں، بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے امام رکوع میں گیا بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. اور اگر کوئی بہت زیادہ تھک گیا ہے بیچارہ، گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے بیٹھ کے نیت کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے. تو اگر کوئی رکوع میں بھی شریک ہوتا ہے تو بھی جائز ہے، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کا طریقہ. لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھر پر کیسے پڑھیں؟ عزیز اللہ صاحب کو ویس سے. گھر پہ ہماری رائے یہی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عید اور جمعے کی نماز ان حالات میں گھروں پہ جائز نہیں ہے. مسجد میں شرکت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جمعے کی بجائے تو ظہر کی نماز پڑھیں اور عید کے بجائے نوافل پڑھ لیں. آپ وہ عید کی نیت سے نہیں ہوں گے، ویسے ہی نوافل ہوں گے. لیکن سعودی عرب میں حکومت نے سنا ہے کہ آرڈر دیا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھی جائے، تو وہاں حکومتی حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی. اس پر میں تفصیلی کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ محمد عرفان بلوچستان سے. میری مثال کے طور پر 80-90 ہزار روپے زکوٰۃ بن رہی ہے اور پیسے میں نے نکال کے رکھ لیے ہیں، تو کیا میں ان کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہوں یا ساری رقم ایک ساتھ دینی ہوگی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں محمد عرفان صاحب، ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے. جن ملکوں میں سورج غروب نہیں ہوتا وہ روزہ کیسے رکھیں بھائی؟ اب تو رمضان گزر گیا، اب تو ان کو بولو اگلے سال پوچھیں. عشر کسے کہتے ہیں؟ یہ حامد رضا نے ناروے سے پوچھا تھا، بیچاروں نے ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے پوچھا ہو، پہنچا وہ میرے پاس. چلے اگلے سال کے لیے میں بتا دوں گا. ویسے میرا یوٹیوب پہ اس بارے میں کلپ موجود ہے کہ جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں یا 22 گھنٹے کے دن اور ہوتے ہیں تو وہ روزہ کیسے رکھیں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ورنہ اگلے سال انشاءاللہ اس کو ہم اور ڈیٹیل سے بتا دیں گے. عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ عشر کیا ہوتا ہے. عادل حسین خان کشمیر سے. عشر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی پیداوار کٹتی ہے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر سال کے اکثر حصے بارش کے پانی سے وہ کھیتی سیراب ہوتی تھی تو پھر آپ اس میں سے 10واں حصہ جتنا بھی ہے نا، اس میں 10% وہ اللہ کا حق ہے، وہ غریبوں و مسکینوں کے لیے، چاہے تو وہ پیداوار دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں. اور اگر زمین کے پانی سے زیادہ تر، سال میں زیادہ تر زمین کے پانی سے، کنویں سے، ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہیں اس کو، تو پھر 20واں حصہ وہ جو ہے یعنی 5% وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں. وہ جب بھی پیداوار نکلے گی، ہر دفعہ شریعت میں یہی حکم ہے، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. وہ جب بھی پیداوار نکلے گی 10واں یا 20واں حصہ یعنی 10% یا 5% وہ اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، وہ دینا اسلام میں ضروری ہے. کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ شاہ گربن تسلیم انڈیا سے. کیا لاک ڈاؤن میں مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے. Ask Mufti Tariq Masoud.